अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। एक और डेडलाइन गुजर गई है पीडीएम की तरफ से, जो 31 जनवरी का कहा गया था कि तब तक वजीर आजम साहब मुस्ताफी हो जाएं। जाहिर सी बात है वो तो नहीं होना था और ना ही ऐसा हुआ। इसके बाद के लाएमल के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पीडीएम के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से में। अपोजिशन की नाकामी का क्या ये मकसद है कि हुकूमत मजबूत पंजों पर खड़ी है या उनकी जो गवर्नेंस है उसमें कोई हमें खातिर खा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है? इस पर बात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में वजीरिस्तान में लड़कियों की तालीम का जो इंतजाम हो और खास तौर पे खेल कूद की वहां पर जो सहूलियात मिलनी चाहिए वहां पे, उस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं। आज चूंकि 31 जनवरी है, हेडलाइन तो थी पीडीएम के इस्तीफों के मुतालबे के हवाले से कि वजीर आजम पाकिस्तान इस्तीफा दे दें, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। सो इस महीने के आगाज से लेकर अभी तक यानी कि 2021 के 31 दिनों में कुल 9 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। यह सिलसिला शुरू हुआ था 1 जनवरी से, जब साल नया चढ़ा था, तो उस वक्त 103.50 इसकी जो कीमत थी वो मुकर्रर की गई। 15 दिन के बाद जनवरी 16, 2021 को हमने देखा कि 8 रुपए के करीब बढ़ने की, शायद 12 रुपए की तजवीज गई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए गए थे और यूं कीमत 106 रुपए 70 पैसे हो गई। और अब 10 दिन हार्डली 10-12 दिन के बाद दोबारा कीमत बढ़ी है और इस दफा जो है वो 111 रुपए 90 पैसे जो है कीमत पेट्रोल की कर दी गई है। तो 9 रुपए कुल मिला के चाहिए। बड़ी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। यहाँ पहले बहुत सारी बड़ी तजवीज ले जाएं कि जी इतने नंबर हम बढ़ा रहे हैं पेट्रोल की कीमत और वजीर आजम साहब उसमें से थोड़ी सी बढ़ाएंगे, 15 दिन बाद थोड़ी सी बढ़ाएंगे, कुल मिला के वही 9 से 12 के दरमियान पैसे बढ़ाई दिए गए मंथ के एंड पे। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूं, उसके अलावा फिर पीडीएम की हवाले से बात भी करेंगे, ये पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी बात करेंगे। क्या क्या करते थे वजीर आजम पाकिस्तान जब अपोजिशन में थे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी। शिबली फराज साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाकी वजीर बराए इत्तलात, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वजीर आजम, हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे हमारे साथ हैं। मैं पीडीएम के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन ये पेट्रोल की कीमतों को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। ये स्ट्रैटेजी वैसे आपकी स्मार्ट है, 3 रुपए करके बढ़ा दो, इकट्ठे 8-9 ना बढ़ाया जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे महीने के बाद तो 9 रुपए ही बढ़ी है कीमत है। जी, बदकिस्मती से देखें इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से, ये चूँकि आपको पता है कि ऑयल इम्पोर्ट ही होता है और जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ती हैं तो उसकी हमें कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, बावजूद इसके कि हमने जो टैक्स की मद में जो कि पहले था पीडीएल और उसको हमने कम करके, वरना फ़र्क तो ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तकरीबन अब 111 रुपये 90 पैसे कीमत हो गई है, तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये इस कीमतें इस सतह पे पहुंची हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो पीएमएल के ज़माने में जबकि डॉलर 100 रुपए के लगभग था, तो उस वक्त उनकी प्राइस जो थी 113 रुपए मैं देख रही थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो उस लिहाज से अगर हम वही 2013 की बात भी करें तो 160-165 के करीब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। So, आपका कंपैरिजन क्या पीएमएलएन के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से है या आपका कंपैरिजन आपके किए हुए ही वादों से है? बिकॉज उस वक्त खान साहब कहते थे ये कीमतें बढ़ती हैं, हुक्मरान चोर होते हैं, रिलीफ नहीं देते अवाम को, तो आपका अपने नारों से ही कंपैरिजन है ना। पीएमएलएन जो करती थी वो भी उनका जवाब वो खुद भुगतेंगे। नहीं, देखें, जहाँ तक कि पेट्रोल की प्राइसेस का ताल्लुक है, वो तो आपको पता है कि ये इंटरनेशनल प्राइस होती है, ब्रांड की जो प्राइस होती है जो तकरीबन 57 के करीब हो गई है। तो उस सिलसिले में तो ये क्लियर इंडिकेटर्स है। इसमें सिर्फ यही होता है कि जो आप पीडीएल है वो कितनी लगाते हैं और जो सेल्स टैक्स है वो तो है ही है। तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि जब हम खान साहब बात करते हैं ऑपोजिशन की और हुकूमत के बयानात में जरा हुकूमत में थोड़ी बुर्दबारी और प्रैग्मेटिज्म आ जाता है, ऑपोजिशन में जरा सियासी रेटोरिक आ जाता है। नहीं, बट फैक्ट देखिए ना, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 2013 जबकि ये कह रहे हैं कि जी कीमतें बढ़ी हैं चीजों की, तो कीमतें तो जाहिर है कि जो पिछले 5 साल की कीमतें होंगी वो उसके मुकाबले में अगर आप जितना भी देखते जाएं किसी भी चीज की हो, वो तो बढ़ती ही हैं। अब तो बढ़ेंगी मजीद इसके बाद। अब जो पेट्रोल बढ़ा है अब तो मजीद कीमतें बढ़ेंगी, वो नीचे नहीं आती, वो फिर नीचे नहीं आएंगी। नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना, अगर मैं आप कह रहा हूँ कि 2013 में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए थी तो नीचे गई ना, 100 रुपए भी गई, 90 भी शायद नीचे चली जाए, इससे मुंसलिक बाकी चीजों की कीमतें नीचे नहीं जाए। देखिए ना, ये तो होता है, ये तो इंटरनेशनल फिनोमेना है मारिया, कि जब चीजें, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ती है, जो चीजें भी बिजली से रिलेटेड है या पेट्रोल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट हो गई वगैरह, वो तो फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने चूंकि जिक्र किया था,
تو پرائسز جو ہے 2013 کی اگر ہم لے لیں تو بھی اس لحاظ سے کم ہے. سو سر ریالٹی یہ ہے 2021 میں ہم داخل ہوئے ہیں, بجلی کی قیمت میں اضافہ, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, اس سے منسلک مہنگائی میں اضافہ. ابھی تک تو 31 دنوں کا یہی رپورٹ کارڈ ہے نا گورنمنٹ کا. مطلب فیکچولی تو انکریکٹ نہیں ہے نا یہ بات. نہیں فیکچولی تو اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, لیکن اگر آپ اس کو اگر آپ منسلک کریں جو کہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم کیا کریں. مطلب ہے کہ گورنمنٹ کوئی اس کو اس طرح کی اتنی سبسڈی دے کہ جو کہ پیسے ہمارے پاس ہیں ہی نہیں, تو اس سے کیا ہوگا. مطلب ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ آپ 100 روپے کی خرید رہے ہیں اور اگر 80 روپے کی بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پیسے کسی نہ کسی نے تو دینے ہیں نا. وہ کون دے گا, وہ کوئی باہر کے لوگ. چلے عوام دیں گے نا. جیسے ڈاکٹر صاحب اس کو آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے پھر آگے بڑھنا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے. جی مجھے معلوم تھا آپ ضرور رسپونڈ کرنا چاہیں گے, اس لیے جی. میرے بھائی شبلی آ جائے ہیں تو ان کو تو ویسے میرا محبت کا رشتہ ہے تو رسپونڈ کرنے کو مزہ بھی آتا ہے. دیکھیں یہ بات اگر آپ مان بھی لیں کہ تیل جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے تو کیا چینی بھی امپورٹ ہو رہی ہے جو 55 روپے سے 100 تک چلی گئی؟ کیا گھی بھی امپورٹ ہو رہا ہے جو 140 سے 255 تک چلا گیا؟ کیا کوکنگ آئل بھی امپورٹ ہو رہا ہے جو 150 سے 240 پہ چلا گیا؟ آٹا تو ضرور امپورٹ ہو رہا ہوگا جو 670 سے 1400 تک چلا گیا تھا. دال چنا جو ہے وہ 65 روپے سے 145 روپے پہ چلی گئی, یہ بھی امپورٹ ہے. سب امپورٹ ہے جی. اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. میں بھی تو اسی لیے بتا رہا ہوں. مرچ جو ہے وہ 630 سے 1000 روپے کی ہو گئی, ہلدی 900 سے 1400 روپے کی ہو گئی, چاول 55 سے 110 روپے کا ہو گیا. یعنی آٹا بھی امپورٹ ہوتا ہے, چینی بھی امپورٹ ہوتی ہے, کوکنگ بھی امپورٹ ہوتی ہے, دال بھی امپورٹ ہوتی ہے, مرچ بھی امپورٹ ہوتی ہے, ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے. اس حکومت کا کوئی قصور نہیں. اور یہ جو ٹیکس, اگر تو حکومت نے سارے ٹیکسز ختم کر دیے ہوتے پیٹرول پہ اور پھر کہتی کہ ہمیں کیا کریں جی یہ انٹرنیشنل قیمت ہے, تو بات بالکل ٹھیک ہے. آپ اسد عمر صاحب کا ذرا کلپ چلائیں جو ہمارے ٹیکسز کے حوالے سے وہ گفتگو فرماتے تھے. تو آج کیا ہوا؟ آج لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا حلال ہے, اس وقت حرام تھا. یعنی ہر چیز ہمارے زمانے میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 4% تھی. پہلے سال میں اس حکومت نے کھانے پینے کی اشیاء کی میں دہی علاقے جہاں پہ سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ 95% تک مہنگائی کی کھانے پینے کی اشیاء میں پہلے سال میں. ابھی بھی ان کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 14-18% کے درمیان میں گھومتی رہتی ہے. یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر آپ نے بجلی کا بتایا کتنی مہنگی ہوئی, ابھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گیس بھی مہنگی ہونے لگی ہے. اچھا, ابھی آپ نے یہ پیٹرول کا بتایا 3. جی ہاں, وہ ریکمنڈیشن تو چلی گئی ہے پرائم منسٹر کے پاس. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ حکومت IMF چلا رہی ہے اور IMF کے جو افسران ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو جو IMF کی طرف سے آتا ہے ان کو حکم نامہ, اس کو یہ پورا کر دیتے ہیں. اس کے تلے لوگ بے شک مر جائیں, غریب لوگ, اس سے کچھ غرض نہیں, لوگوں سے کچھ غرض نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے پرسوں کہا کہ ہمارے راستے میں, ترقی کے راستے میں جو چیز حائل ہے وہ تو الیکشن ہے, وہ تو ووٹ ہے. اگر کسی طرح سے آپ الیکشن نکال دیں اور ووٹ نکال دیں جو ہر 5 سال بعد نامراد آ جاتا ہے اور ہمیں 15-20 سال کی حکمرانی دی جائے تو آپ دیکھیں پاکستان. اس پہ میں کرتی ہوں بات, اس پہ میں نے بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن میں بھی اسپیسیفکلی گورننس پہ اس لیے ایشو پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ PDM وغیرہ سے تو مجھے نہیں لگتا کوئی تھریٹ ہے اور اس کی بڑی ایک لاجیکل وجہ ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اپوزیشن کی اگر موومنٹ نہیں چل پاتی, اس کا مقصد یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی گورننس کے پرابلمز جو ہیں یہ کوئی سالو ہونے جا رہے ہیں. اس وقت یہ مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے, لیکیجز کنٹرول کرنے کا بھی ایشو ہے, اور کچھ رپورٹیں سامنے آئی تھیں اس کے بعد خیال تھا کہ اگلے سال یہ ایشوز نہیں آئیں گے. جو چینی کی بات کر رہے ہیں, آٹے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ مینجمنٹ پرابلم بہت بڑا ہے PTI کے اپنا بھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں بڑا کوئکلی اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ جن چیزوں کا ذکر مصدق ملک صاحب نے کیا, سینیٹر صاحب نے کیا, وہ ساری امپورٹڈ چیزیں ہیں. واقعی دالیں امپورٹ ہوتی ہیں, گھی امپورٹ ہوتا ہے, پام آئل مطلب پام آئل جس سے کہ گھی بنتا ہے امپورٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں ساری, پیٹرول امپورٹ ہوتا ہے, اور اس طرح کی جو اشیاء کی بعض چیزیں ہیں تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹ ہوتی ہے. ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑی, یس, کیوں کرنا پڑی؟ دیکھیں کچھ ہوتی ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, قدرتی آفات ہوتی ہیں جس میں کہ بارشیں نہ ہو یا بارشیں زیادہ ہو جائیں تو فصل افیکٹ ہو جاتی ہے. ہمارا 1.2 ملین ٹنز کا شارٹ فال ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں تو
اس میں کوئی مینجمنٹ کا تعلق نہیں ہے سر. وہ آپ کی اپنی رپورٹ سامنے آئی تھی جو پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کی تھی, جس میں شوگر کی علیحدہ تھی, جو مس مینجمنٹ تھی پنجاب میں وہ علیحدہ میں بتاتا ہوں نا, آپ کی رپورٹ تھی. دیکھیں پس منظر بڑا ضروری ہے بتانا, کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جی واقعی اب اگر ایسی سچویشن ہو جس میں کہ جو ایک خاص طریقہ کار, بیکاز آصف علی زرداری صاحب ان کی شوگر ملز, نواز شریف, شہباز شریف ان کی شوگر ملز, یہ پورا ایک عرصے سے ان کی بزنسز ہیں. اب جو ہوتی ہے, جو آپ کو جو سٹاک رپورٹس ہوتی ہیں, وہ اگر غلط طریقے سے ہوں, اگر وہ اس کو مس گائیڈ کیا جائے کہ جی آپ کے پاس شوگر زیادہ ہے, آپ کے پاس, تو آپ کہیں گے کہ جی ان کو ایکسپورٹ کر دیں. اگر آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ جی کم ہے, اب جس طرح اس دوا کا کیری اوور سٹاک جو ہے تو کون کر رہا ہے؟ پنجاب حکومت کے اندر سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں نا لوگ, یہ کون انفارمیشن دے رہے ہیں آپ لوگوں کے یہ سٹاک رکھنا ہے یا وہ؟ آپ دوسری بات بتائیں مجھے, آپ دوسری بات بتائیں. 3 صوبوں میں تو آپ کی حکومت ہے نا, سندھ کا تو میں مانتی ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نارملی تو ہوتا ہی ہے نا, چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت زیادہ ہو, لیکن نتیجہ ہوا کیا ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ تھی, 1700 تک پہنچ گئی, جبکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 980, 1000, میکسیمم 1200 تک پہنچی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو سندھ حکومت تھی وہ واز پلئنگ پالیٹکس, سیاست کھیل رہے تھے. گندم ریلیز نہیں, وہ خراب بھی ہوئی, وہ سب باتیں ٹھیک ہے, لیکن جو پنجاب کی حکومت کی بھی ایک رپورٹ ہے وہ آپ ہی کی گورنمنٹ نے خود آرڈر کی تھی. دیکھیں پنجاب کی حکومت میں پورا مینٹین رکھا, بلکہ پورے ملک کو چلایا. اچھا, اور کیا, جب 400 روپے کا فرق سندھ میں اور پنجاب میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اسی طرف جائے گی نا. 400 روپے ایک بوری میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں جی کہتے جی سمگلنگ ہو گئی, یہ ہسٹوریکل یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں. تو اگر سندھ کی حکومت, ایک صوبہ آپ کا, اگر وہ اپنی گندم ریلیز کرنا چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ ایک سپلائی ڈیمانڈ میں پورا ایک ڈسرپشن آئے گی. اچھا جی چلے مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, بیکاز مجھے ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا, ایک سیکنڈ. چلے آپ کر لیں اس کا جواب دیں, پھر میں آگے بڑھوں گی, پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی پہ بڑھوں گی. جی دیکھیے کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ مرغی بھی اس ملک میں امپورٹ ہوتی ہے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان میں کچھ نہیں بنتا, کیونکہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ تو غریب لوگ روز کھاتے ہیں یار. اگر دال نہیں کھائیں گے, اگر روٹی نہیں بنائیں گے, اگر چاول نہیں کھائیں گے تو کیا کریں؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں؟ ان کو بھوکا مار دیں؟ یعنی یہ حکومت ذمہ داری لینے کو ہی تیار نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ بیچ کے پیسے لیں تو ارے بھائی, ارے اللہ لے آئیں گے, وہ بھی ابھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ساری شوگر ملیں جو ہیں وہ زرداری صاحب کی ہیں اور نواز شریف صاحب کی ہیں, لیکن ساری سبسڈی جو ہے وہ خسرو بختیار صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو مل گئی. یہ کتنی عجیب بات ہے. یعنی جس کی ملیں نہیں ہیں آپ کوٹ جائیں جی, اگر یہ آپ کا خیال ہے تو کوٹ جائیں. اور اس کے علاوہ دوائیں مہنگی ہو گئیں, دوائیں 550% مہنگی ہو گئیں, دواؤں کا مافیا. چینی مہنگی ہو گئی, چینی کا مافیا. آٹا مہنگا ہو گیا, آٹا کے اسمگلر. ارے بھائی یہ سارے آپ کے اسمگلر ہیں, سارے ارد گرد آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, روکیں ان کو. گورننس کا کام کیا ہے سر؟ گورننس کا تو یہی کام ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ انفیکٹو جو اپوزیشن ہے, آپ لوگوں کو وہ اس پورے ایشو کے اوپر آپ کی کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے. جو آپ نے کہا کہ جی غریب لوگوں کے, عوام کے مسائل کو لے کے ہم پوری موومنٹ چلائیں گے, جس سے شاید ایک پریشر بلڈ ہوتا حکومت پہ. ایک ایکٹیو اور ایک افیکٹو اپوزیشن سے حکومتیں دے اسٹے ایٹ دیئر ٹوز. بہرحال یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, میں صرف یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے سر. پی ڈی ایم کی جو آج کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی, لیکن میں اوور آل ایک ٹائم لائن بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی سے لے کر اس کے آغاز پی ڈی ایم کی پوزیشن تھرو آؤٹ ان چند ماہ میں کیا رہی ہے. آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی. سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف تمام جمہوری اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی, جس میں اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے, یہ پڑے تمہارے استعفے. یہ جو ریزگنیشنز کی بات ہے, میرے لیے, میرے پارٹی کی سی کے لیے یہ سوچنا بھی یہ ایک بہت ہی اٹامک بام کی طرح ہمارا ایکسٹریم میجر ہوگا. اوورwhelming رائے پارٹی میں یہ ہے کہ الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے. ہمیں حکومت کو ہر فورم پہ چیلنج کرنا چاہیے, پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں چیلنج کرنا چاہیے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے. سینٹ کے الیکشن کا ہے, ہماری پارٹی کے اندر میجورٹی ویو یہی ہے, ہمیں ان کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمیں حکومت کو سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے. ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ, تو جمہوری طریقہ یہ ہے
کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. ہمیں ایک ہی راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے کہ اس حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے, اس تجویز کو طے کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس, لہذا فورم پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے. یہ ایک ٹائم لائن ہے جو بھی پی ڈی ایم نے ابھی تک جہاں سے اس موومنٹ کو شروع کیا, اس دوران ان کے کیا مطالبات رہے. وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ چاہتے ہیں, وہ استعفیٰ تو خیر نہ آنا تھا نہ آیا. آج چونکہ ڈیڈ لائن مکمل ہو گئی ہے تو فی الحال صرف پیپلز پارٹی کا موقف آیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے اوپر بات کی ہے کہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے استعفیٰ نہیں دیا, جو کہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے, اور یہ ایک غیر قانونی رجیم ہے, لیجیٹمیٹ رجیم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں اور دوبارہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لانگ مارچ اور نو کانفیڈنس کی جو بات ہے وہ اب پی ڈی ایم کی ہوپ فلی اگلی میٹنگ میں اس پر ڈسکشن ہوگی. اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈیسپریشن بہت سامنے نظر آ رہی ہے. وہ جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں سینٹ کے رولز, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ خود اس میں ہار جائیں گے, اور انشاءاللہ سینٹ الیکشنز ول شو گورنمنٹ از آن شیکی گراؤنڈ. اور آخری ٹویٹ میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مسٹ لیو پولیٹیکل بیٹلز ٹو دا پولیٹیشینز ناؤ اور رسک بینگ ڈران انٹو کنٹروورسی. صرف عوام کی طاقت پر آئی ہوئی حکومت ہی ڈیلیور کر سکتی ہے. یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کا موقف آ گیا. پی ایم ایل این کا فی الحال سے چونکہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے, میری نظر سے نہیں گزرا ڈاکٹر صاحب, کوئی مریم بی بی کا بیان آئے گا اس پہ, کوئی موقف آئے گا نواز شریف صاحب کا, یا پی ڈی ایم کی میٹنگ کا انتظار ہوگا؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہوں گی, لیکن اس وقت ہمارا ذاتی جو بینٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 11 جماعتیں ابھی آپ نے جتنی یہ دکھائی ہیں مختلف, آپ نے خاکے چلائے ہیں مختلف ٹائم لائن سے, اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 11 جماعتیں ہیں اور ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور اگر ساتھ لے کر چلنا ہے سب جماعتوں کو تو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی اپنا موقف دیتی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, پھر ہم اس پہ اگری کرتے ہیں اگر ان کا لاجک جو ہے اچھا ہو. اسی طرح ہم کئی چیزیں لے کر آگے چلتے ہیں تو پیپلز پارٹی ریلینٹ کرتی ہے, مولانا کچھ تجاویز لے کر آتے ہیں. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ہم یہ 4 تاریخ کی جو میٹنگ ہے, کیونکہ آج ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے اسی لیے 4 تاریخ کی میٹنگ بلائی گئی ہے, اس میٹنگ کا انتظار کریں اور اس کے بعد ایک لائحہ عمل جو ہے وہ بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے لائیں. لیکن ہم پولیٹیکل سگنلنگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا, تو بیانات ہم دیتے ہیں, ہو سکتا ہے ہماری پارٹی کے بھی کوئی رہنما جو ہیں کل سگنلنگ کریں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. ہمارا نقطہ نظر تو آج بھی یہی ہے کہ ہمیں استعفوں کی آپشن کھلی رکھنی چاہیے. یہ یقینی طور پہ ایک سخت آپشن ہے, لیکن ایسی حکومت جس کو پر کوئی بوجھ نہ ہو لیجیٹمیسی کا, اس کو یہ جو ہائیبریڈ انہوں نے حکومت کا خاکہ بنا رکھا ہے جس کا مقصد اصل میں 1 پارٹی رول ہے. اور پرسوں وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا اپنے منہ سے کہ بھائی یہ الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا, یہ الیکشن تو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومت کو ایک طرح سے جو ان کی اصل حیت ہے, شکل ہے, اس میں سامنے لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عوام کے اوپر یہ واضح کریں کہ اصل میں یہ کہہ کیا رہے ہیں جب یہ ہائیبریڈ کہتے ہیں, یہ 1 پارٹی رول چین کی طرح لانا چاہتے ہیں. پھر بھی کوئی اسٹریٹجی وغیرہ آپ کی کلیئر نہیں ہے؟ آج 31 تاریخ ہو گئی, بھی آپ 4 تاریخ کی میٹنگ میں یہ طے کریں گے وہ جو آپ نے مومنٹم ایک بلڈ کیا ہوا تھا؟ نہیں ایسا نہیں. دیکھیے ایسا نہیں سر, ابھی جو یہ ہے کہ آپ نے سینٹ الیکشن میں حصہ لینا ہے, ضمنی انتخاب میں حصہ لینا ہے, اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا. ابھی تک موسم کے حساب سے یہی طریقہ کار ہے نا. ہاں جی بالکل, اور فروری شروع ہو گیا ہے لانگ مارچ کی تواریخ. چلیں جی, فی الحال وزم صاحب نے تو نہیں دینا تھا استعفیٰ, اور ابھی اپوزیشن 4 تاریخ کو یہ طے کرے گی کہ انہوں نے لانگ مارچ کب لے کے آنا ہے. مطلب پریکٹیکلی تو لگتا ہے کہ بس آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں, جیسے کہ آپ تھے بھی 2 مہینے سے. ویسے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کے, ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ جس طرح ہم نے سنا ہے نا وہ کہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہوتی ہے, یہ تو 11 ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی پہلے دن سے ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کی سمتیں مختلف ہیں, ان کی منزل ایک ہو نہیں سکتی ہے. ان کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس میں یہ ہر جو تاریخ انہوں نے رکھی ہے ان کو صرف ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا, ان کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. ان کے جلسے ناکام ہوئے, ان کی ریلیاں ناکام ہوئیں,
ان کا جو ایک اوور آل جو بیانیہ تھا وہ پھر ایک قسم کا مختلف منتشر ہو گیا. آپ پچھلے 2 ہفتوں کی اگر دیکھ لیں, ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ مولانا کو تو یہ سازش میرا خیال ہے مولانا کے خلاف ہے, کہ مولانا کو بدنام کرنے کے لیے جو تھوڑی بہت ان کا ایک وہ تھا وہ بھی انہوں نے خاک میں ملا دیا, کیونکہ وہ سب سے مشورہ کرتے ہیں سوائے اپنے جو یہ مولانا فضل الرحمان. لیڈ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں نا, پی ڈی ایم نہیں, کے سربراہ کاغذوں میں تو لیڈ وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن باقی جو ہے تو اس کو ہائی جیک ہر پارٹی کرنا چاہتی تھی, اور خاص طور پہ نون لیگ. تو ابھی کون کر کے تو اس کو جو ہے تو دیکھیں, اس میں جو سب سے مستحکم پوزیشن میں تھی, جس کے پاس کچھ تھا کہنے کو اور کچھ تھا کرنے کو, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا, وہ پیپلز پارٹی تھی. اچھا, تو باقی تو جو یہ تو ہوا میں ایک ایسی باتیں کر رہے تھے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی فالوئنگ تھی, نہ ان کے لاہور کے لوگ ان کے پیچھے نہیں نکلے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح نقصان مریم نواز نے مسلم لیگ نون کو پہنچایا ہے وہ کسی نے نہیں پہنچایا. یہ سارے مل کے انہوں نے جو نقصان پہنچایا, اس پوری جو پی ایم ایل کی جو وہ تھی, یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی, اس کا بیسک وکٹم یہ تھا بیکاز اٹ واز ہیڈڈ بائی سم ون جو کہ بالکل اس نے سیاست کو ایک ایسی ایک ذاتی. چلے اس پہ میں بریک پہ جا کے واپس باقی بات اس لیے کروں گی کیونکہ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو تمام تجاویز ہے وہ جا رہی ہیں, اور اس وقت اگر نیریٹو جو ہے وہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے. بریک کے بعد ذرا اس پر بات ہوگی, اور پھر ظاہر سی بات ہے حکومت جو ترمیم لینے کے لیے لا رہی ہے سامنے, یہ اتنی جلدی میں یہ اس میں کوئی کنسنسس بلڈ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ کیا ایک گڈ ول موجود ہے اپوزیشن کے ساتھ کہ بھائی 2/3 میجورٹی سے آئین میں ترمیم کر لی جائے؟ اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو ایک بات کہی ہے کہ وہ آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں جس میں سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ ہوگا. اس کے بارے میں اپوزیشن کے تحفظات ہیں. آن پرنسپل تو مریم بی بی کا بیان بھی یہ ہے, زرداری صاحب کا بیان بھی یہ ہے کہ انہیں کوئی اعتراض ہے نہیں کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگریمنٹ ہے دونوں جماعتوں کا. لیکن اس وقت حکومت نے جب یہ تجویز فلوٹ کی ہے تو اس کے بعد کچھ خدشات جو ہیں وہ اپوزیشن کے سامنے نظر آ رہے ہیں. شبلی صاحب, یہ تو پہلے بتائیے کہ جو بل لے کر آنا ہے آپ نے, اس کی ٹائم لائن کوئی طے ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں جو اس کا کانٹینٹ ہوگا اس پہ اپوزیشن کو آپ لوگوں نے انگیج کرنا ہے کہ اگر آپ کو ان کی سپورٹ چاہیے ہے, کب تک لانا چاہ رہے ہیں, پھر ووٹنگ بھی کرانی ہوگی, تو کیا اس وقت سٹیٹس ہے اس کا؟ دیکھیں, اس سے پہلے میں بڑا کوئکلی بتانا چاہوں گا کہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے, رول آف لا کی بات ہوتی ہے یا قانون اور آئین کی بات ہوتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 روز قبل مریم نواز نے وہ جو کھوکھر ہیں ان کے جو وہ قبضہ گروپ کا جو ان پہ وہ ہے, انہوں نے آ کے ان کو سپورٹ کیا. اب آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ قانون کی بالادستی اہم نہیں ہے, اہم یہ ہے کہ آپ کے کون آپ کے وہ لوگ ہیں جن کو کہ آپ پیٹرنائز کرتے آئے ہیں, اور آپ اس چیز کو یہاں پہ کتنے لوگوں کی, کتنے بیواؤں کی, کتنے غریب لوگوں کی جائیدادوں پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, اس کو اگر آپ پیٹرنائز کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی شخص جو کہ جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں, مصدق ملک صاحب اور پی ڈی ایم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جعلی اسمبلی ہے, اسی اسمبلی سے آ کے 2 روز قبل انہوں نے ریلیف مانگا, پریویلیج مانگا. تو یہ ذاتی مفادات کے لیے پارلیمنٹ کو جب آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس قسم کی چیزوں کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے. یہ وہ بل ہے جس کا کہ کتنے سال, 10-15 سال پہلے, 10-12 سال پہلے 2006 میں ہے نا, جس میں کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں 23 نمبر شکل گن کے اگر آپ دیکھ لیں, جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انتخابات وہ ہونے چاہیے, سینٹ کے انتخابات بھی شو آف ہینڈ کے ساتھ ہونے چاہیے. اور ہماری تو ہمیشہ یہ اصولی پوزیشن رہی ہے کہ آپ جب کسی الیکشن میں کریڈیبلٹی لانا چاہتے ہیں, اس میں آپ اس میں کوئی افیکٹونیس لانا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ جتنا بھی ٹرانسپیرنٹ ہوگا بہتر ہے. اٹس اے گریٹ سٹیپ جو ہم نے لیا ہے. لاسٹ منٹ ہے, الیکشن کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم تھا ہونے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ آپ نے اپوزیشن کو کیا ریچ آؤٹ کیا ہے کہ بھائی اس بل پہ چونکہ اگر ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ہے تو یہ اس کا کانٹینٹ آئیے ڈسکس کر لیں, اس پہ کیا اس میں آپ لوگ؟ نہیں بالکل, دیکھیں پارلیمنٹ میں جب یہ ہوگی تو اس پہ تو بحث ہوگی, اور اس میں کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ تو ہے نہیں. اس میں تو آپ کو ایک اصولی پوزیشن لینی ہے کہ آیا آپ حق میں ہیں کہ وہ الیکشن جو کہ پیسوں کے ذریعے جیتے یا ہارے جاتے ہیں, یا آپ اس کو میرٹ پہ اس ہاؤس کی تقدس کو, جس کو کہ میں بھی بلانگ کرتا ہوں اور جس کو کہ
मुसद्दिक मलिक साहब भी बिलोंग करते हैं, आया हम उसमें वो रिस्पेक्ट लाना चाहते हैं, वो क्रेडिबिलिटी लाना चाहते हैं? सियासी तौर पे बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन लीगली जब आप इस तरमीम को पेपर पे लिखेंगे तो उसकी एक लैंग्वेज है, उसके अंदर कुछ ऐसे लफ्ज होंगे जिससे अब लगता है कि ये कोई लूप होल है, इस पे ये जो सारे लीगल माइंड्स बैठते हैं, बातचीत करते हैं। सियासी तौर पे नैरेटिव आपका ठीक है, लेकिन अमली तौर पे आपको इस पे ये तमाम स्टेप्स लेने होंगे ना। देखिए, जब भी कोई बिल वो होता है वो जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, उसमें बहस होती है, उसमें हर पार्टी के लोग बैठे होते हैं और इस पे बहस हो जाएगी जब ये रेफर किया जाएगा। कब तक आपका नहीं, हमारा तो इरादा यही है कि जाहिर है कि जितना जल्दी काम, जितना बेहतर काम, अच्छा काम जितना जल्दी हो जाए वो बेहतर है, और अगर इनको इंटरेस्ट है इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। पार्लियामानी कमेटी में जाएंगे, वहीं पे पहली दफा ऑपोजिशन वगैरह देखेंगे, क्योंकि हमेशा होता ही पहले है मारिया। नहीं सर, अगर आप एंगेज करना चाहते हैं, इतनी बड़ी तरमीम लेकर आ रहे हैं, आपने एकदम बता दिया कि हम ये प्रेजेंट करने वाले हैं, तो उससे पहले कोई एंगेज करेंगे आप लोग ऑपोजिशन की मुख्तलिफ देखिए, उसमें हम बिल्कुल एंगेज तो करेंगे, वो तो पार्लियामेंट का सिस्टम ही ऐसा है, मैकेनिज्म ही ऐसा है जिसमें कि एंगेजमेंट हो ही जाती है, उसके बगैर तो कुछ चीज हो नहीं सकती है। तो जब ये होगा तो उसमें इनको पूरा मौका होगा कि अपने उस मौकफ को का इयादा करें, जो कि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे। अब ये वक्त आ गया कि मुखालिफत बराए मुखालिफत आप करना चाहते हैं तब भी, और अगर नहीं करना चाहते हैं, ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर साहब, ये मुखालिफत बराए मुखालिफत इसलिए लगती है क्योंकि अभी ना आपने उस बिल का मुसव्विदा देखा है, ना आपको मालूम है कि उसके अंदर अभी मजीद वो क्या क्लॉजेस, सब क्लॉजेस होंगी। हुकूमत ने ऐलान किया, आप लोगों ने सरासर कह दिया कि बदनीयती है। देख ले पहले मुसव्विदा, अगर बदनीयती लगे तो फिर कह दीजिए हम सपोर्ट नहीं करते, ये पहले ही रिजेक्ट कर दिया आप लोगों ने। ये बड़ा आपने अहम सवाल पूछा है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी जो ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब ने की थी। वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या उसमें हमने ये भी लिखा था कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो असल में सियाहत होगी, कि बाहर से लोग आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे ड्यूल नेशनैलिटी के साथ, अगर तो इलेक्शन जीत गए तो अपनी ड्यूल नेशनैलिटी छोड़ दें वोट से पहले, और अगर इलेक्शन हार गए तो ब्रीफ केस लें और वापस चले जाएं। ये भी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था। नहीं भाई, बात तो करें, नहीं दोनों दूसरी पे क्यों ना करें भाई, दूसरी पे क्यों ना करें। आप बेशक उसको रद्द कर दें ना, अगर आप चाहते हैं तो। मैं करता हूँ अभी एक एक करके रद्द करूंगा ना। आप इकट्ठी तो नहीं सारी रद्द करूंगा, फिर आप कहेंगे आप बगैर लॉजिक के रद्द करी जा रहे हैं, तो एक एक करके रद्द करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कौन है इनके वजीर, जिन्होंने जिस दिन अप्लाई किया था उस दिन उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी थी, और जब वो हो गए, इलेक्ट हो गए और ओथ ले लिया तो उन्होंने अपनी नेशनैलिटी छोड़ी। किसको बचाना चाह रहे हैं? यानी आप हम पे एनआरओ के इल्जाम देते हैं। इतना ब्लेटेंट बिल आपने कभी देखा है एक चंद अफराद को बचाने के लिए? और फिर आप क्या पाकिस्तान की सियासत को सियाहत बनाना चाहते हैं कि बाहर से आओ, ऑस्ट्रेलिया से इलेक्शन लड़ो, जीत गए तो क्या बात है, नहीं जीते तो वापस चले जाना, क्या हर जाके ऑस्ट्रेलिया में रहना। अरे भाई, जिनके बच्चे यहाँ रहते हैं, जिनकी स्टेक्स हैं, उनको चाहिए कि लड़ाई करें, आए और यहाँ पे रहें। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं सारे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनके लिए ये मुल्क खुला है, मगर वो आए ना यहाँ पे और अपनी स्टेक्स देख करें और कहें कि हम इस मुल्क को अब सर्व करना चाहते हैं। पहले हमने बाहर भी सर्व किया और किया उन्होंने सर्व पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान वापस आके सर्व करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि एक चीज जो इन्होंने पहले अदालत में डाल के उसको वो कर दिया है, अदालत के वो जेरे बहस जो मामलात होते हैं उनको क्या भला सा नाम होता है, सबजुडिस। एक चीज को सबजुडिस करने के बाद ये बिल लेकर आ रहे हैं, एक तरफ ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक तरफ अदालत में गए हुए हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं हम बिल प्लेस कर रहे हैं। भाई, अपने अदालत का तो मुसव्वदा पहले वापस लें। आप एक सबजुडिस मैटर पे जिसपे आप ऑलरेडी आइन को अदालत में पेश कर चुके हैं, अपने हाथ से निकाल के अदालत के हाथ में दे चुके हैं, उस मामले को आप पार्लियामान में ला रहे हैं तो अदालत से तो समेट लें। दूसरी बात ये कि भाई, अगर आपने ये तमाम मामला तय करने हैं, एक बड़ी अहम आइन की शिक है जिसके तहत 3 इलेक्शन होते हैं। आइन ये कहता है कि एमएनए का इलेक्शन, एमपीए का इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन, ये तीनों सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। अगर आपने इसको तब्दील करना है तो किसी सलीके से करें, वरना हम आपको ये कहते हैं फिर ऐसा करें कि एमएनए के इलेक्शन में भी तीनों आईनी इलेक्शन है, वहां पे भी लोग वोट चोरी करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे अभी शिबली साहब ने कहा कि मुसव्विदे पे काम हो रहा है, वो मुसव्विदा आपके सामने पेश किया जाएगा, उसको बाद देखने के बाद आप अपनी राय बना ले।
آپ کو طریقہ کار سے اختلاف ہے نا اس مسودے؟ نہیں، پھر دونوں چیزوں سے. آپ کو ابھی میں نے اس کا کانٹینٹ آپ کے سامنے جو ان کے وزیر نے پیش کیا، میں نے تو نہیں پیش کیا، آپ وہ پریس کانفرنس کے کلپ چلا. جی دوہری شریعت والی بات پہ اگری کرتی ہوں کہ وہ ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں سامنے جن سے بغض جو ہے وہ ٹپک رہا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریجوڈسڈ ہے، اور اگر واقعی آپ کسی اس کو طریقے سے سلیقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو وقت دینا ہوگا. سلیقہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگر آپ کے نزدیک میں بتاتا ہوں، فیٹف پہ جو بل آئے تو انہوں نے بجائے اس کو ریفر سینٹ میں آئے، بجائے ریفر کرنے کو کمیٹی میں جیسے کہ بھائی میرے کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو وہیں پہ ووٹ کروا کے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا نیشنل اسمبلی میں تاکہ جوائنٹ سیشن کے اندر اپنے نمبرز کے ذریعے اس کو پاس کر. میں موجود، میں سینٹ کا ممبر ہوں، میں بھی سینٹ میں موجود تھا. سر آپ دونوں ایک ہی سینٹ میں جاتے ہیں کیونکہ آپ دونوں کا ورژن بالکل مختلف ہے. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سر ایک ہی ایوان میں آپ دونوں غلط کہہ رہے ہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل ریفر ہوا تھا کمیٹی کو، سینٹ کی کمیٹی، پھر اس کے بعد ٹرانسمٹ ہوا نیشنل اسمبلی، ادھر کمیٹی، پھر پاس ہوا. دل پہ ہاتھ رکھیں، حلف اٹھائیں اس بات. میں حلف اٹھا رہا ہوں. ہاں اٹھائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیں. دل پہ کیا؟ دل پہ رکھ لیا. آپ غلط بات کر رہے ہیں. ریکارڈ دیکھ لیں، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. چلیں آپ کی مرضی ہے. میری بات میں بالکل درست کہہ رہا ہوں، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ بات تو چیک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فیٹف کے جو جوائنٹ سیشن کے اندر بل گیا ہے، ایک دن پہلے بغیر بھیجے ہوئے سب کمیٹی کو ووٹ کروا کے چیئرمین سینٹ نے جوائنٹ ممبر کو بھیجا. آپ چیک کروا لیں، آپ کے ریسرچرز بیٹھے ہیں. آپ کنفیوز تو نہیں کر رہے اس نیب کی امینڈمنٹ جو آپ لوگوں نے کی تھی، جس میں کہ آپ نے پریکٹیکلی؟ کنفیوز نہیں کر رہا ہوں میں، فیٹف کے بلز کی بات کر رہا ہوں. آپ نے منسلک کیا تھا نا اس سے، میں تھا اس کمیٹی میں. کہہ رہا ہوں تو پھر اس کمیٹی کو بھی کمیٹی میں جانا چاہیے تھا نا. اگر آپ اصول دونوں گئے تھے، بالکل گئے تھے جی، فیٹف کی گئے تھے کمیٹی میں. اس وجہ سے ماریا صاحبہ جو ہیں ان کے پاس ریسرچرز کی ٹیم ہے، ہم بالکل کر لیں گے. تھوڑا ٹائم لگے گا ریسرچ کرنے میں. کے پاس جائیں. انہوں نے فیٹف کے بل فلور پہ ریجیکٹ کر کے سیدھا بھیجے جوائنٹ سیشن کے اندر. کیوں بھیجے؟ جب یہ پارلیمان کو اس طرح دھتکاریں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے تو پھر کیوں ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ آپ اس کو نیب سے منسلک کریں گے؟ اچھا چلے، آپ کو نیب سے کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک آپ 34 امینڈمنٹ جو لے آئے تھے، دیکھیں یہ اس وقت تو بات فیٹف کی ہو رہی ہے نا. نہیں، آپ نے منسلک کیا تھا نا فیٹف سے کہ جی آپ نیب کی جو امینڈمنٹس 34 جو امینڈمنٹس ہیں وہ 38 میں سے 34 وہ آپ کی اپروو ہوں، تب آپ فیٹف کو ووٹ دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ حرکات کریں گے، آپ پارلیمان کا وقار مجروح کریں گے. آپ نے ایک طریقہ کار طے کر لیا کہ جب کوئی آپ سے پارلیمانی بات کرے آپ کہتے ہیں یہ NRO ہے، اس کا تعلق نیب سے ہے، اور ایسی بات فیکٹ ہے نا. ہو سکتی ہے فیکٹ کے اوپر. یہ تو پروسیڈنگز آف وہ ساری جو پارلیمنٹ ہے اس میں ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی ایسی فیٹف والی چیز اکٹھی اس کو نتھی ہو کر نہیں. میں اس کمیٹی میں تھا نا، آپ کے سینئر لیڈرز تھے وہاں پہ. میں تو اس میں کمیٹی میں نہیں تھا. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو فلور کے اوپر تھی. فلور کے اوپر آپ نے بغیر بھیجے ہوئے سب کمیٹی کو آپ نے سیدھا بھیجی ہے جوائنٹ سیشن کے لیے. اس کو ویریفائی کریں، آپ کو معلوم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. چیئرمین سینٹ نے ووٹ کروایا یہ اور نے کا. چلے آپ کی اور وہاں پہ آپ ٹی وی پہ آگے پھر اپولوجائز کریں گے کہ آپ نے غلط سٹیٹمنٹ دی تھی. اگر میرے سے غلط بات ہوئی تو کیا حرج ہے اپولوجائز کرنے میں؟ اگر کوتاہی ہوگی تو ضرور. چلے مجھے اس بحث کو سمیٹنا ہے. میری کوشش تھی کہ ہم کوئی وے فارورڈ کر لیتے لیکن وقت مختصر ہے ڈاکٹر صاحب. بہرحال اس وقت بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس امینڈمنٹ کے اوپر بھی حکومت اور اپوزیشن آئی ٹو آئی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ دیکھتے ہیں کیسے کنسنسس اگر کرنا ہے حکومت نے اسلامی ترمیم میں تو اپوزیشن کو سیم پیج پر لے کے آئی، بیکاز وہ بالکل اس وقت بات کرنے کے بظاہر موڈ میں دکھائی نہیں دیتے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے پھر کنکلوڈنگ ہوگا. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی بچی کی تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی اور وہ اسکول یونیفارم میں فٹ بال کھیل رہی تھی. پتہ چلا ہے کہ یہ تصویر پاکستانی قبائلی علاقے وزیرستان کے ایک علاقے میں آسما نامی ایک بچی کی ہے جو مشکل حالات کے باوجود بھی اپنے علاقے میں تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ایسے ماحول میں جہاں لڑکیوں کا کھیل کود کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں وہ اپنے شوق کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. آسما کہہ رہی ہیں، ذرا سنیے. القادر پبلک اسکول کے سبق کیا درم کلاس کے مدا خواہش ہے ڈاکٹر جوڑا شو کلی خدمات کو حکومت میں درخواست جن کے اسکولی نہ جڑ کی مجھ وقت سبق ہوئی.
देखिए आसपा पढ़ना चाहती है, लेकिन वो कह रही है जो स्कूल है यहाँ पर वो लड़कियों के लिए, उसमें सहूलियात ही नहीं है, वो लड़कों का स्कूल है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो खेलना कूदना चाहती है। ये बड़े ही एक बेसिक एवरेज ख्वाब हैं जो इस उम्र में हर एक बच्चे के होते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में या किसी ऐसे अच्छे इलाके में रहते हैं जहाँ तमाम सहूलियात है तो आपके बच्चे या बच्ची को एक सहूलियात मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप वजीरिस्तान में रहते हैं तो वहाँ आसपा जैसी बच्चियों को फिर ये बात मनवानी पड़ती है, अपनी बात आके कहनी पड़ती है, अपने बेसिक हक का तकाजा करना पड़ता है जो कि बेसिक ह्यूमन राइट है तमाम दुनिया में पढ़ने के लिए बच्चों की, खास तौर पे बच्चियों के लिए। सो आसमा के इस ख्वाब को पूरा कर सकती है हुकूमत अगर वो सिर्फ यहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई के हवाले से स्कूलों की हालत इज़ार पे थोड़ी सी तवज्जो दे और खास तौर पे वो फुटबॉल भी खेलना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें सहूलियात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.